अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा नॉवल पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आज उनकी सुहागरात थी। वो अपने आप में सिमटी बैठी थी। जुनैद ने आहिस्ता से किरण का हाथ थामा, जैसे किसी नाजुक ख्वाब को छू रहा हो। किरण की पलकें झुकी हुई थी और दिल की धड़कनें लफ्ज़ों के बगैर सब कह रही थी। जुनैद ने झुक के नरमी से अपनी पेशानी उसकी पेशानी से छुई, फिर भी इख्तियार उसकी गर्दन के करीब लब रख दिए, निहायत आहिस्तगी से, जैसे मोहब्बत की पहली मोहर सब टिकी हो। वो दिन भी आम दिनों की तरह मामूल के मुताबिक था। हर रोज़ की तरह वो स्कूल से जैसी ही निकली, वो अजनबी उसके सामने ही खड़ा हुआ नजर आया। अपनी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ वो आज भी मीठी नज़रों से उसे देख रहा था। किरण ने कुछ देर उसे देखा, फिर रिक्शे की जानिब बढ़ गई। जब उस रोज़ पहली मर्तबा उसने उसे पुकारा, उसके कदम ही नहीं, कदम के साथ दिल की धड़कन और सांस भी थम चुके थे। इसके बावजूद उसके वजूद में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। शायद वो इस रिश्ते को सिर्फ आंखों तक ही महदूद समझ रही थी, लेकिन उस रोज़ वो शख्स उस रिश्ते को सिर्फ आंखों तक महदूद रखने का कायल नहीं था। हल्के हल्के कदम उठाता वो उसके करीब चला आया, फिर उसके करीब से गुजरते हुए नामहसूस तरीके से उसके हाथ में वो खत थमा दिया। किरण ने एक पल की देर किए बगैर वो खत थाम लिया और फिर उसकी पुश्त को घूरती रह गई। उसका दिल बेतरतीब होकर धड़क रहा था, जबकि चेहरे का रंग मुकम्मल तौर पे सुर्ख हो चुका था। उसने खौफज़दा नज़रों से इर्द गिर्द देखा, लेकिन किसी को भी उसने नोट नहीं किया था, और जल्दी से वो खत मुट्ठी में दबाते हुए उसने बैग में डाल लिया और रिक्शे में बैठ गई। जबकि वो दूर जाते हुए जुनैद ने एक बार पलट कर उसे मीठी नज़रों से देखा। वो जो पहले ही उसकी नज़रों पर फिदा हो चुकी थी, इस वक्त उसकी इस हरकत पर अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल नहीं कर पाई। जिंदगी में पहली बार मोहब्बत ने जोरदार तरीके से उसके दिल पे दस्तक दी थी, और इस मोहब्बत को खुश आमदीद कहते हुए वो दिल में सारे जज्बात बिखेरने में कामयाब हो रही थी। घर आते ही घर वालों को सलाम करने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चली गई। बैग को रखते ही उसने सबसे पहले मुट्ठी में मुड़ा हुआ वो कागज़ निकाला और बेयकीनी से जुनैद की लिखी उस तहरीर को पढ़ने लगी। एक मुख्तसर मगर जामे तहरीर, जो उसका दिल धड़का देने का बायस बनी थी, जिसमें जुनैद ने अपने खूबसूरत लफ्ज़ों को गोया मोती में पिरोने का काम किया था। अपने लफ्ज़ों को अपने जज्बात की सूरत उस तक पहुंचाकर शायद वो इत्मीनान में था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इन लफ्ज़ों से वो मुकाबिल का सुकून, चैन और इत्मीनान छीन चुका है। एक खूबसूरत शर्मीली आंखों वाली लड़की, जिस पर जिम्मेदारियों के बोझ ने अपना घेरा इस कदर तंग कर दिया है कि मैं अगर हाथ फैलाकर उससे मोहब्बत तलब करूं तो क्या ये उम्मीद कर सकता हूं कि वो अपना वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरी मोहब्बत के बारे में सोचेगी। मेरा दिल आपकी धड़कनों के साथ धड़कने लगा है। क्या आप इसे इजाज़त देती हैं कि ये मुस्तकिल आपके लिए धड़कता रहे, या फिर आप इसे खयानत तस्वुर करेंगी, फ़कत आपका मुंतज़िर। ये मोहब्बत नामोस की जानिब से पहल था, और किरण जैसे अपनी ज़िंदगी में जन्म लेने वाली इस खूबसूरत बहार की मुंतज़िर थी। अपनी आंखों में आई हुई नमी को पल के झपक के वापस धकेलते हुए उसने वो ख़त अपने लबों से लगा लिया। एफएससी करने के बाद ही उसके वालिदैन की जानिब से दबाव था कि वो कोई अच्छी सी नौकरी देखकर उनका हाथ बटाए, और वो खुद भी यही चाहती थी कि वो अपने बूढ़े वालिद का सहारा बने। इसलिए उसने करीबी स्कूल में जॉब कर ली। ज़हन के लिहाज से वो काफ़ी काबिल लड़की थी, लेकिन गुर्बत ने उसे मज़ीद तालीम हासिल करने से रोका। बाप पर 3 बेटियों का बोझ था, सो इसके लिए इतना ही कर सकते थे। स्कूल में उस पर जिम्मेदारियों का एक अनगिनत बोझ था, जिसने उसकी शख्सियत को मज़ीद दबा दिया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ 22 साल की उम्र में मुरझाने लगी थी। स्कूल की इंतज़ामिया की जिम्मेदारियों और घर में पनपती हुई गुर्बत ने उसे अपनी उम्र में देखे जाने वाले सपनों से काफ़ी दूर धकेल दिया। वो शख्स मुसलसल कितनी ही देर उसे देखता रहा। जब किरण ने पलट कर उसे देखा, जुनैद को नौउम्र लड़की वो काफ़ी दिलचस्प लग रही थी। जुनैद उसके तराशीदा लबों से पलके हटाना ही भूल गया, जबकि इतनी महबीयत से खुद को तकता पाकर किरण बस पलके झपकाकर उसके करीब से गुजर गई। और फिर आने वाले हर दिन उसका यही मामूल बन गया। वो हर रोज़ छुट्टी के वक्त उस मखसूस जगह पर उसका मुंतज़िर होता। बस कुछ देर उसे अपनी खामोश नज़रों से देखता रहता और फिर पलट जाता, जबकि किरण को भी अब उसकी आदत होने लगी थी।
نہ جانے کیوں اب صبح تیار ہونے کے بعد وہ خود کو آئینے میں دیکھ لیتی۔ اب بال بھی کافی توجہ سے سنوارنے لگی تھی، اور جس روز جنید نہ آتا اسے نہ جانے کیوں اس کا انتظار ہونے لگا۔ جنید نہ صرف شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا انسان تھا، بلکہ دراز قامت کے ساتھ ساتھ وہ عمر میں بھی اس سے تقریباً 4-5 سال بڑا تھا۔ پہلے چند دنوں تک یہ نظروں کا سلسلہ بالکل اسی طرح قائم رہا۔ جب ایک روز جنید اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، وہ سرشار ہو کے پلٹی، اور خوبصورت سے خواب اس کے دل میں انگڑائی لینے لگے۔ اسے جنید کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آئی، اور وہ خود بھی عمر کی جس دور سے گزر رہی تھی وہاں ذمہ داریوں سے زیادہ محبت عزیز ہوتی ہے، جہاں سہانے خواب دیکھنا خود پر فرض سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ بھی آہستہ آہستہ خود کو جنید کی نظروں کے حصار میں پا کر خود کو خوبصورت تصور کرنے لگی۔ آج تک وہ لڑکوں سے دور رہی، لیکن جنید کی بات اور تھی۔ اس کا دل بھی جنید کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ وہ شخص جس نے آج تک لوگ دور سے اسے بس آنکھوں سے بنائے رشتے کے درمیان دیکھا تھا، اور اسے کبھی تذلیل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس ہلکے سے رابطے میں قائم رہ کر ہی محبت کا پیغام دیتا رہا، وہ شخص اسے اچھا خاصا عزیز ہو چکا تھا۔ اس نے واپسی کے لیے ایک محبت نامہ تیار کرتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ وہ خود بھی اسے پسند کرنے لگی ہے، نہ صرف پسند بلکہ اسے اپنے جیون ساتھی کے طور پہ چننا چاہتی ہے، اور اگر جنید اس کے لیے خوبصورت جذبات دل میں رکھتا ہے تو ان جذبات کو نام دینے کے لیے اس کے گھر رشتہ لے کر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے باپ کے کندھے پر صرف گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں، بلکہ بیٹیوں کی بڑھتی ہوئی جوانی کا بوجھ بھی ہے، جو ان کے کندھوں کو دن بدن نڈھال کرتا جا رہا ہے۔ اس روز جنید بھی اس کی محبت نامہ پڑھ کر بالکل اسی کی طرح خوشی سے بحال ہو گیا۔ کرن اس کی پہلی محبت تھی، پہلی لڑکی جس کی سادگی نے اسے اتنے قریب سے اپنے جانب کھینچا تھا۔ اس شام ہی وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی، کرن بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ جبکہ رضیہ بیگم نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جنید ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ اس کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کے جذباتی فیصلے میں آ کر۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے جنید کہ ابھی گھر میں تمہاری 2 جوان بہنیں موجود ہیں۔ ان کا اشارہ ثانیہ اور سمینہ کی جانب تھا، جو جنید سے چھوٹی تھی لیکن اس وقت مکمل بالغ، اور ان کی عمر تھی کہ اب انہیں بیاہ دیا جائے۔ امی، آپ سب سے پہلے میرے اور کرن کے رشتے کے بارے میں بات کرنے کے لیے جائیں، اور اس کے بعد ہی ثانیہ اور سمینہ کے بارے میں سوچ لیں گے۔ اور ویسے بھی وہ دونوں چھوٹی ہیں مجھ سے۔ وہ اپنے موقف پہ قائم تھا۔ رضیہ بیگم کو قائل کرنا اسے دنیا جہان کا مشکل کام لگ رہا تھا۔ اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے رضیہ بیگم یہی چاہتی تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اچھے خاصے خاندان میں بیاہ دیں، تاکہ اس کی زندگی سنور جائے اور آنے والی لڑکی جہیز میں اتنا کچھ لے کر آئے کہ ان کا بیٹا اپنا کاروبار شروع کر پائے۔ وہ اچھی ملازمت کر رہا تھا، لیکن رضیہ بیگم یہی چاہتی تھی کہ جنید کا رشتہ اچھے گھرانے میں ہو۔ لیکن اس وقت جنید کے منہ سے کرن کے بارے میں سن کر وہ کافی پریشان ہوئی تھی۔ آپ پریشان مت ہو امی، لڑکی ٹیچر ہے اور خود کماتی ہے، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، بلکہ ہم سب کے لیے، اور یقیناً مجھے بھی سپورٹ مل جائے گی۔ شاید وہ اپنی ماں کی دکھتی ہوئی رگ سے واقف تھا، اس لیے اپنی جانب سے تیر پھینکا اور بولا، اور اس کا پھینکا ہوا تیر سیدھا نشانے پہ جا لگا۔ رضیہ بیگم کو دلچسپی پیدا ہوئی۔ اپنے محلے کے نواز میاں کی بیٹی کرن جو اسکول میں نوکری کرتی تھی، مہینے کے 10-12 ہزار آرام سے کما لیتی ہوگی۔ جو بھی تھا اور جتنا بھی مشکل تھا، لیکن اگلے 2 دنوں میں ہی جنید اپنی ماں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ کرن کے گھر اس کا رشتہ لے کے جائیں۔ رضیہ بیگم نواز میاں کے گھر پہ موجود تھی، اور بالآخر اس روز یہ پیغام کرن کو دیکھتے ہی وہ کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ وہ ان کی ٹائپ کی لڑکی تھی، بالکل ایسی لڑکی جو چاہتی تھی جو ہمیشہ ان کی مٹھی میں قید رہے۔ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ جنید بھی۔ انہوں نے جنید سے وعدہ لیا تھا کہ وہ لڑکی شادی کے بعد بھی نوکری کرے گی، اور جنید نے حامی بھر لی۔ اسے بس کرن کا ساتھ چاہیے تھا، جو فی الوقت اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ بعض مردوں پر محبت کا بھوت جب سر چڑھ کے بولتا ہے تو وہ اسے عشق کا نام دیتے ہوئے اپنی دیوانگی میں حد سے گزر جاتے ہیں، لیکن جب انہیں حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو وہ اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ محبت جسے آسانی سے دستیاب ہو جائے وہ اس کی قدر کھو دیتا ہے۔ کرن کے والدین کے لیے یہ ایک معقول رشتہ تھا۔ رضیہ بیگم نے کہہ دیا تھا کہ انہیں سادگی سے نکاح اور رخصتی چاہیے، اور یہ سب کچھ ایک ہی ماہ میں وہ نمٹانا چاہتی ہیں۔ جنید ایک رومانوی شخص تھا، جس کی زندگی اسے بالکل شاعرانہ لگتی۔ جو باتیں کرتا تھا تو اس کے میٹھے لہجے کی کھنک
اس کے دل کی دھڑکن پہ چھا جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ساری زندگی اسے سراہے گا، اسے محبت سے اپنے پاس بنتے سنورتے دیکھے گا، اور پھر وہ کسی پھول کی طرح کھلتی چلی جائے گی جس کی خوشبو سے جنید کا سارا آنگن مہک اٹھے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ نوکری نہیں کرے گی، ہر طرح کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر وہ صرف اور صرف جنید کی گھر کی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے گی۔ اسے صرف اور صرف جنید کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنی تھی، اس کے لبوں سے اپنے لیے تعریف سننا تھی، اور اس کی دھڑکنوں پہ سر رکھ کر اسے محسوس کرنا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس روز وہ جنید کے نام کی مہندی لگائے اس کی دلہن بنی اس کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ رضیہ بیگم چند ہی لوگوں کی بارات لے کر آئیں۔ میں آپ لوگوں کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے میں نے آپ پر بوجھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ نواز میاں کے دامن میں ایک اور احسان ڈالتے ہوئے انہوں نے خود کو مکمل طور پر بری الذمہ کر لیا۔ جس رات وہ جنید کے کمرے میں دلہن بنی موجود تھی، نہ جانے کتنی بار اس کا دل آنے والے خدشات کو سوچ کے دھڑکتا رہا۔ ایک نامحسوس سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل جاتی۔ آج اس پہ بے پناہ روپ آیا تھا۔ تراشے حسن میں وہ کافی نکھری نکھری لگ رہی تھی، گو کہ وہ عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی جسے خود کو سنوارنے کا ٹائم ہی کم میسر آتا، پر وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج بیوٹیشین کے مہارت سے کیے گئے میک اپ سے وہ کچھ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور رضیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ جنید میرا اکلوتا بیٹا ہے اور تم میری اکلوتی بہو، اس لیے میری ذمہ داری بھی تم پر عائد ہے۔ اور سمینہ اور ثانیہ آج وہ اس گھر میں مہمان ہیں، کل بیاہ کے چلی جائیں گی، لیکن امید ہے کہ تم انہیں بہن اور مجھے بیٹی بن کے دکھاؤ گی۔ رضیہ بیگم نے اپنی نرم زبان کا استعمال کرتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہا۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ میرے لیے ماں کی طرح عزیز ہیں، میری جانب سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ میرے لیے ماں کی طرح عزیز ہیں، میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کو تسلی دینا چاہی جب رضیہ بیگم اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ صبح سارا زیور لا کے میرے پاس رکھوا دینا، اچھا لگتا ہے جب گھر کی حفاظت کی ذمہ داریاں بڑوں کی منتظر ہوں۔ اسے خاصا عجیب لگا، ابھی تو وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی اور ان کے مطالبات بھی جاری ہو گئے تھے۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اس بارے میں جنید کو ضرور آگاہ کرے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اس بات سے منع کر دے، یہ سب کچھ اس کا تھا۔ کچھ دیر گزری جب جنید کمرے میں داخل ہوا، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے گھونگھٹ کو مزید اپنے چہرے پہ پھیلا لیا۔ وہ آج بھی چاہتی تھی کہ اس حسین رات کی شروعات اس کی شاعرانہ باتوں سے ہو، اس کی محبت کے نغموں میں اسے سراہ کر خود پہ ناز کرنے پہ مجبور کر دے۔ ایک نامحسوس سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیلنے لگی۔ جنید مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا، بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جنید کی پختہ محبت والی باتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص باتوں میں کس قدر ماہر ہے، جو صرف اپنی باتوں کے ہنر سے ہی کسی کا دل جیت سکتا ہے۔ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی صرف اس کی شاعرانہ باتوں پر دل ہار گئی تھی۔ تمہارا میری زندگی میں آنا میری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم اس گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر میرا ساتھ دو گی، جنید نے کہہ دیا، اور اس کی مسکراہٹ مندمل ہو گئی۔ گھر کی ذمہ داریاں اور گھریلو باتیں وہ اس سب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جنید کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی جنید نے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اسے شکل سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ آج ہمارے درمیان خوبصورت رات کا آغاز ہے جنید، آج ہم ذمہ داریوں سے ہٹ کر بات کریں، اس نے نرمی سے جنید کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب جنید نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ لیا، محبت بھری باتیں، شاعرانہ باتیں ہو چکی ہیں، یہ سب محبت سے پہلے کی گئی چوچلے ہیں۔ آج کے بعد ہمارے درمیان ذمہ داریوں کی شروعات ہو گئی ہے۔ میری ماں اور بہنیں میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی اس بات کو سمجھو گی۔ وہ بس ٹھیک ہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس رات کے خواب اس نے 3 ماہ سے سجائے ہوئے تھے، اور وہ شخص ایک ہی پل میں اس کے خوابوں پر پانی پھیر چکا تھا۔ وہ کسی سیکھے سکھائے منتر کی طرح وہ منتر اس کے ذہن میں انڈیل دینا چاہتا تھا، جسے پڑھ کر وہ اس گھر والوں کو خوش کر دے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ جنید، اس نے ایک بار پھر محبت بھری باتوں کا آغاز کیا۔ جب جنید نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا،
یہ تو میں تمہیں عمل کر کے ہی بتاؤں گا، ایسے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ آج رات وہ لمحات کی منتظر تھی، وہ لمحات اس کی زندگی سے غائب تھے، جن باتوں کو سوچتے ہوئے اس نے اتنا حسین وقت گزارا تھا، اس نے اتنے حسین خواب بن لیے تھے، آج ان باتوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی جنید پر، کیا محبت صرف پا لینے کی حد تک محدود تھی؟ جنید اس رات سے اچھی طرح اسے باور کروا دیا کہ اس کی زندگی میں اپنے خوابوں سے زیادہ اس کی ماں اور بہنوں کی اہمیت ہے، اور اس گھر کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر کسی بوجھ کی طرح سوار تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جنید سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ یہی سمجھتی تھی کہ جنید اسے اس سے زیادہ چاہتا ہے۔ لیکن اس رات اس کا یہ خیال بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ جنید اسے چاہتا ہوگا، لیکن اس نے اس طرح کا کوئی بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ محسوس ہونے لگا جیسے وہ خط و کتابت میں ساری فلمی باتوں کا ذکر صرف اور صرف اس کا وہم و گمان تھا۔ میں ساری ذمہ داریوں کو نبھا لوں گی، لیکن مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی محبت اور آپ کی چاہت، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جنید کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لب اس کے ہاتھوں پہ رکھ دیے۔ جو بھی تھا، وہ جنید سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ جنید نے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ رات خوبصورت تھی، مگر حسین نہیں تھی۔ اس نے اپنے خوابوں میں اس رات کو نکھارتے ہوئے جس قدر مزین کیا تھا، وہ اس کا آدھا حصہ بھی نہیں تھی۔ اسے اس روز اس بات سے اقرار کرنا پڑا کہ جب محبت پا لینے کے بعد اپنی اصل رنگت کو کھو دیتی ہے۔ اگلی صبح وہ فجر ادا کرنے کے بعد جنید کے قریب ہی لیٹ گئی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا پہلی صبح جنید کے بغیر جانا۔ تبھی دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے بوکھلاتے ہوئے اٹھ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب جنید بھی اٹھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، کیا ہو گیا کرن؟ اتنا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک باہر جا کر دیکھا ہی نہیں؟ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن پھر بھی وارننگ دیتا ہوا تھا۔ کرن نے پلکوں کو جھکا لیا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ پہلے دن کی دلہن اب کیسے باہر جا کر سب کا سامنا کرے؟ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ ایک ساتھ باہر جائیں گے۔ جنید نے جلدی سے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا، جب سمینہ ان کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ امی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، بھابھی سے کہیں اٹھ کر انہیں چائے اور دوا دے دیں۔ وہ کہتے ہوئے پلٹ گئی اور جنید نے فوراً اسے رضیہ بیگم کے کمرے میں بھیج دیا۔ ثانیہ ابھی تک سو رہی تھی، صرف یہ پیغام دینے کے لیے سمینہ ہی آئی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ جا کے وہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ امی کی تھوڑی دیکھ بھال کر لیں بھابھی، دراصل ہم تو رات سے امی کو دیکھ رہے ہیں۔ شاید اسے کرن کی خالی خالی نظروں سے شرمندگی ہوئی تھی، اس لیے وہ جواز پیدا کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، اور وہ صرف چائے اور دوا سے آغاز تھا۔ اسی روز اس نے گھر کے سارے کام کاج کر لیے۔ اسے کاموں سے مسئلہ نہیں تھا، کام تو زندگی کا حصہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس شام کو کھانا بناتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں پہ چمچماتی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ وہ تو سوچتی تھی کہ شادی میں بے پناہ سکون رکھا گیا ہے، لیکن ایک ہی دن میں صرف اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ جنید کی امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ایسا ہو، ویسے بھی یہ ایک دن کی تو بات ہے۔ سب کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی جب رضیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا اگلا حکم صادر کر دیا۔ بہو رات کے برتن رات میں ہی دھل جاتے ہیں، اس لیے انہیں دھو کر اپنے اپنے ٹھکانے پہ سجاتی جاؤ۔ اس نے پلٹتے ہوئے جنید کی جانب دیکھا۔ آنٹی، آج سارا دن میں کافی تھک چکی ہوں، میں صبح سب کچھ دیکھ لوں گی۔ اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا، لیکن شاید یہ نرم لہجہ بھی انہیں قابل قبول نہیں تھا، اس لیے کمرے میں آتے ہی جنید کے رویے میں تبدیلی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہوا جیسے جنید کو اچھا نہیں لگا اس کا برتن دھو کر نہ آنا۔ اس رات بھی اس نے جنید کے قریب آتے ہوئے اسے اپنی مہندی بھرے ہاتھ دکھا دیے۔ میرے ہاتھ میں آپ کا نام کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ امی نے کہا تھا کہ نئی دلہنیں 2 ماہ تک اپنی مہندی کو اترنے نہیں دیتی۔ میں بھی پورے 2 ماہ تک اسے سنبھال کے رکھوں گی اور اسے دوبارہ مہندی سے سجاتی رہوں گی، اس نے کہا تو جنید نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر کے کام کاج میں اس مہندی کا رنگ ابھی سے پھیکا لگنے لگا ہے، ویسے بھی سب کے ساتھ مل کر ہلکا پھلکا کام کرتے ہوئے کچھ ہی دنوں میں یہ بالکل اتر جائے گی۔ گویا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مہندی کو سجاوٹ نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کے لہجے میں عدم دلچسپی تھی، یا پھر یہ کرن کو محسوس ہوا کہ اس نے اس کی مہندی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ہماری شادی ہوئی ہے تو آپ مجھے گھمانے لے جائیں، چند دن میں ہم گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے، وہ جنید کے کندھے پہ سرک کے بول رہی تھی۔ میں اس گھر میں اکیلا مرد ہوں، اگر ہم گھومنے چلے جائیں تو امی اور بہنیں اکیلی رہ جائیں گی۔ یہ پہلا قدم تھا جب جنید کو محسوس ہوا کہ وہ کرن کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے۔
یا پھر اس کی بھی اتنی ضرورت نہیں رکھتی؟ اور مرد کا اٹھایا ہوا ایسا قدم جس میں عورت کو اپنے لیے محبت محسوس نہ ہو، اس کی خواہشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کرتے ہوئے مکمل طور پر اس کا دل جیتنے کی ٹھان لی۔ وہ جنید کے آنے تک کچن میں ہی گھسی رہتی۔ اس رات نہ جانے جنید نے اس کے پیلے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ ناخنوں کی صفائی رکھا کرو کرن، اچھا نہیں لگتا۔ لمبے ناخنوں میں جمع ہوا میل، اسے جھانک کے دیکھا تو میل کہیں بھی نہیں تھا۔ ہاں، برتنوں کی میل اپنے نشان ضرور چھوڑ گئی تھی۔ اس روز اس نے نیل کٹر اٹھاتے ہوئے اپنے ناخنوں کو کاٹ دیا۔ اس کے بوسیدہ ہاتھ دیکھنے والوں کو ہرگز یہ پتہ نہیں دیتے تھے کہ وہ محض 10 دن کی دلہن ہے۔ یہ 10واں روز تھا جب وہ صبح ناشتہ کرنے بیٹھی۔ اس روز جنید کی چھٹی تھی، اور جس روز جنید کی چھٹی ہوتی وہ اور جنید اپنا ناشتہ کمرے میں لے جاتی۔ اسے اچھا لگتا تھا جنید کے ساتھ وقت گزارنا، کھانا کھاتے ہوئے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کرنا۔ ایسے بھی جنید چھٹی کے دن کافی لیٹ اٹھتا۔ اس روز کھانا کھاتے ہوئے ہی اچانک ہی رضیہ بیگم کمرے میں آ گئی۔ ثانیہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آنا چاہ رہے ہیں، اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ ثانیہ کے لیے ایک نیا جوڑا بنوا لوں، اس نے کہہ دیا، اور جنید ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ امی، ابھی تنخواہ نہیں آئی ہے، آپ تو جانتی ہیں کہ شادی کے معاملات سے ابھی فری ہوا ہوں، تھوڑا انتظار کر لیں۔ جنید کو اچھا نہیں لگا تھا اپنی ماں کو منع کرنا، لیکن وہ مجبور تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، میں اپنے جوڑوں میں سے ایک جوڑا ثانیہ کو دے دیتی ہوں۔ جنید نے اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے اچھا لگا کہ وہ اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اپنا بری کا چمچماتا ہوا جوڑا نکال کے وہ سیدھا ثانیہ کے کمرے میں لے گئی۔ جب ثانیہ منہ بناتے ہوئے بسورتے ہوئے کہہ دیا، بھابھی اگر آپ نے احسان ہی کرنا ہے تو پھر مجھے میری مرضی کا لینے دیں، اور وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ ثانیہ اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اس نے ہلکی پرپل کلر کا کامدار جوڑا اٹھا لیا۔ بھابھی یہ مجھ پر بہت اچھا لگے گا، میں یہ رکھ لیتی ہوں۔ اور وہ جوڑا وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کتنی محبت سے اس کے لیے سلوایا تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی یہ کافی خوبصورت ہے۔ جنید نے اس کی خوشی دیکھتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور ثانیہ جھٹ سے وہ پرپل کلر کا جوڑا لے کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے اپنی بے وقوفی میں ان لوگوں کو ایک نئی راہ دکھا دی تھی۔ اب جب بھی انہیں ضرورت ہوتی وہ فوراً اس کے کمرے میں آ جاتی۔ اس کے شوہر نے اسے ایک بار بھی ان چمکتے دمکتے جوڑوں میں نہیں دیکھا تھا۔ صرف 20 دن کے بعد ہی جنید نے ایک شام اسے کہہ دیا، تم اسکول کب سے جوائن کر رہی ہو؟ میں نے تو اسکول چھوڑ دیا ہے۔ جنید کے ساتھ ساتھ رضیہ بیگم نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب اسکول چھوڑ دیا ہے؟ جاب چھوڑ دو گی تو گھر کے معاملات کون سنبھالے گا؟ اس بندھن میں بندھنے سے پہلے جو سب سے پہلے خوشی اسے موصول ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ شادی کے بعد جاب نہیں کرے گی۔ اس معمولی تنخواہ پر وہ دن رات کی چخ نے اسے نڈھال کر دیا تھا، اور وہ ایک بار پھر اسی دلدل میں نہیں دھسنا جانے چاہتی تھی۔ جنید، گھر کے کام کاج، اس سے پہلے کہ وہ اسے سمجھاتی جب رضیہ بیگم نے اس کی بات کو ٹوک دیا، کون سے کام کاج؟ کرن، تم تینوں بچیاں مل کے کام دیکھ تو لیتی ہو، اور ویسے بھی فجر کی نماز کے بعد گھر کی صفائی ہو جائے اور کھانا تو ویسے بھی رات کو بن جاتا ہے، بچے ہوئے سالن کے ساتھ تم آ کر بھی روٹیاں بنا سکتی ہو۔ ان غیر معمولی کاموں کے لیے تم اپنی جاب کیوں چھوڑنا چاہتی ہو؟ بچے، انہوں نے اپنی میٹھے لہجے میں ہی اسے مات دیتے ہوئے یہ بات جنید کی سماعتوں میں انڈیل دی تھی کہ گھر میں ایسا کوئی توجہ طلب کام نہیں ہوتا جسے سر انجام دے کے وہ تھک جائے۔ اس رات جنید ایک بار پھر اس کے قریب چلا آیا۔ اس کی گردن پہ اپنے لب جماتے ہوئے جنید نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کبھی تم بھی ان چمچماتے ہوئے کپڑوں میں سے کوئی سوٹ پہن کر ہلکا پھلکا تیار ہو جایا کرو، ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ وہ بس اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ سارا دن گھر کے کام کاج کے بعد وہ اس وقت کمرے میں آتی جب اس کا بدن تھکن سے نڈھال ہو چکا ہوتا۔ اگلے دن ہی اس نے اسکول میں ایک بار پھر جا کے اپلائی کر دیا۔ اس کی محنت کی وجہ سے اسے ایک بار پھر سے وہی جاب مل گئی۔ اب زندگی ایک نئی روٹین پہ چل نکلی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی وہ ناشتے کی تیاریوں میں لگ جاتی۔ جلدی جلدی سے ناشتہ نپٹا کے وہ گھر کی صفائی کرتی اور پھر بھاگم بھاگ اپنی تیاریاں۔ جنید اسے راستے میں چھوڑ دیتا اور کچھ فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے وہ اسکول پہنچ جاتی۔ اکثر جنید سے اجازت لے کے وہ ہفتے کی ایک شام اپنے میکے چلی جاتی، اور پھر اتوار کی صبح ہی جنید اسے جا کے لے آتا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ اسے وہاں کوئی یاد کرتا ہوگا، بلکہ اسے اس کے نامکمل کام ہی انہیں اس کی یاد دلاتے ہوں گے۔ کبھی کبھار رضیہ بیگم کے لیے تنخواہ ملنے پہ چادر کا تحفہ لے لیتی، تو کبھی ثانیہ کے لیے کپڑے، اور کبھی سمینہ کا منہ بن جاتا، بھابھی اب آپ فرق بھی کرنے لگی ہیں، میں آپ کی بہن نہیں ہوں کیا؟ اور وہ مسکراتے ہوئے اگلے روز اس کے لیے بھی لے کے چلی آتی۔
یہ بھی ایک عادت تھی جو اس نے ان کی رگوں میں اونڈیل دی تھی۔ اب ہر تنخواہ پر اس کی ڈیمانڈیں شروع ہو جاتی۔ یہ بات اس نے تسلیم کی تھی کہ جنید اس سے پیسوں کے معاملے میں بحث نہیں کرتا تھا۔ اگر کبھی اسے ضرورت ہو تو وہ مانگ لیا کرتا، ورنہ اس کی تنخواہ کے سارے پیسے وہ اسی کے پاس چھوڑ دیتا۔ جنید آہستہ آہستہ اس سے کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ جنید کی کافی بار اس نے خود کو قریب آنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے مسترد کرتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا۔ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے جنید؟ اس نے اس روز نم آنکھوں سے پوچھ لیا، جب جنید نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے روکھے سے لہجے میں اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے غم زدہ کر دیا۔ سونے سے پہلے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ صبح ثانیہ کی سسرالیوں کی دعوت ہے، اس لیے چھٹی لے کے گھر میں ہی رہنا بہتر ہے۔ اچھا مینیو رکھتے ہوئے سب کچھ ان کی پسندیدہ بنانا تاکہ کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اس کا دل چاہا کہ اسے چیخ چیخ کے کہہ دے کہ اگر ثانیہ کے سسرال والے آ رہے ہیں تو اسے کیا ضرورت ہے ان کے درمیان خود کو اچھا ثابت کرنے کی، یا ثانیہ اور اس کے رشتہ داروں کا معاملہ ہے، وہ خود سلجھائیں، زندگی اس نے گزارنی ہے۔ کرن نے نہیں کہا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پائے اور خاموشی سے کرمٹ بدل کے لیٹ گئی۔ صبح کا دن سب سے زیادہ مصروف تھا۔ اس نے سب کچھ ہی بہترین بنایا، بہترین سلیقے سے گھر کی صفائی کی۔ تبھی وہ لوگ آ گئے، ثانیہ کی نند، اس کا دیور، اس کا منگیتر اور ساس سسر۔ ایک اس کے علاوہ سب لوگ ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے، کہے رنگ روشنی باتیں سب کچھ تھا، اور اس سب کے باوجود وہ کچن میں کھڑی ساری چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ اور مہمانوں کے سامنے کتنی آسانی سے رضیہ بیگم نے پلاؤ سے ڈھکن ہٹاتے ہوئے کہہ دیا، یہ بھی ضرور ٹیسٹ کریں، ثانیہ پلاؤ اتنا اچھا بناتی ہے کہ میں چاہتی ہوں جب بھی مجھے پلاؤ کی خواہش ہو تو میں ہمیشہ اسی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھاؤں۔ ثانیہ ان کے سامنے اترائی چلی گئی۔ کرن نے نظر اٹھا کے ثانیہ کی نند کی جانب دیکھا۔ کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پہ ڈالے کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے موٹے موٹے نقوش کو میک اپ کی دبیش تہ سے چھپا لیا تھا۔ اپنے نرم و نازک بالوں کو بار بار کندھے پہ سلجھاتے ہوئے وہ جنید کو مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور جنید بھی اس کے سامنے کباب کو ترتیب دیتے ہوئے مسکرا کر کچھ مزید لینے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے بس یہ منظر دیکھا اور پلکوں کو جھکا لیا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سے ہی کلک ہوا اور سارا منظر اس کے سامنے واضح ہو گیا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، اور یہ غلطی اتنی بڑی غلطی تھی کہ اسے فراموش کر دینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے خود پہ جی بھر کے حیرت ہوئی، آخر کوئی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اب وقت بھی آ چکا تھا اس غلطی کی تلافی کا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ عجیب طریقے سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ اسے خود پر جی بھر کے غصہ آیا۔ دل چاہا کہ وہ اپنے منہ پر تھپڑ مارے۔ اس روز وہ جان بوجھ کے جنید کی باہوں میں جھول گئی۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے جنید کے لبوں کو چھوا۔ جب جنید نے اسے خود سے دور دھکیل دیا، تم نے کبھی خود کو دیکھا ہے؟ تمہارے قریب آنے کا دل نہیں چاہتا، تم سے بدبو آتی ہے مجھے کرن، ایک ایسی غلیظ بدبو جو مجھے تمہارے قریب نہیں آنے دیتی۔ بے اختیاری اس کے دل نے دھڑکتے ہوئے شور مچایا اور ساری خوش فہمی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ عورت سب سے زیادہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہے کہ اس کے شوہر کو اس کی سیرت دیکھنی چاہیے۔ صورت سے فرق نہیں پڑتا، شاید صورت شادی کے اولین دنوں میں تھمائی ہوئی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کے رہ جاتی ہے۔ کتنے کتنے دن تم نہاتی نہیں ہو، شیو نہیں کرتی، اپنے روکھے براؤن بالوں کو دیکھا ہے جو کنڈلیوں کی صورت تمہاری کندھوں پہ پڑے رہتے ہیں، اور تمہارے یہ ہونٹ جنہوں نے سیاہی کی تہہ کے نیچے چھپ کر خود کو ہمیشہ کے لیے چھپا لیا ہے، اور تمہاری آنکھیں جن میں مکمل طور پہ پیلاہٹ جم چکی ہے۔ کیا اس صورت میں دل چاہتا ہے کہ تمہارے قریب آؤں، تمہیں سراہوں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا اس حال میں تمہارے قریب آنا، مجھے معاف کرو۔ سختی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ تلخی سے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اگلا دن اس کی شادی کو پورا 1 سال ہونے والا تھا۔ کل ہی کے روز وہ دلہن بن کے اسی بیڈ پہ براجمان تھی، آنکھوں میں نمی لیے وہ بت کی طرح ساکت اس کی باتوں کو سوچتی رہی، اور پھر مرجھائے ہوئے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ پوری رات ہی ورت جگے کا شکار رہی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے بیگ اٹھایا اور اسکول چلی گئی، اور اسکول میں جاتے ہی وہ رابعہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے بتاؤ، کیا مجھ سے ناگوار بدبو آتی ہے؟ رابعہ نے پوچھا، اور رابعہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کی پھیکی اور سرخ آنکھوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ کہاں تک جا پہنچا ہوگا۔ مجھے پہلے ہی جنید کے سخت رویے کی وجہ سے مرجھائی ہوئی رہتی تھی، آج حد سے زیادہ مرجھائی ہوئی تھی۔ رابعہ نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ تم نے خود کو کھو دیا ہے،
जो तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया, तो गलती तुम्हारी भी है। तुमने आदतन अपने ससुराल वालों को अपनी अच्छाई की तरफ माइल किया और अपनी अच्छाई को उनकी आदत बना डाला। इस हिसाब से तुमने खुद को कहीं खो चुकी हो और तुम्हारा वजूद गुम हो गया है। किरण, खुद को देखो, खुद पर तवज्जो दो, अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करो और अपने शौहर को पालो। पहली मोहब्बत दिल में हमेशा जिंदा रहती है। उस पर वक्ती तौर पे बदगुमानियों की तह जम सकती है, लेकिन वो कभी मर नहीं सकती। तुम जुनैद की पहली मोहब्बत हो, ऐसी मोहब्बत जिससे उसने लफ्ज़ों से तश्कील देते हुए अपने दिल के कोनों खुदरों में जमा किया और फिर उसे पाने के लिए रज़िया बेगम से टक्कर ली। सोचो, वो ज़िंदगी में पहली बार अगर कुछ पाने के लिए खड़ा हुआ तो वो तुम थी, और एक बार फिर वो तुम्हें ही पाने के लिए इन सब के सामने खड़ा हो जाएगा। और इसी रोज़ वो बैग को थामते हुए सलोन चली गई। कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ चंद नोट जो उसने जुनैद के लिए छुपा के रखे थे, ताकि बावक़्त ज़रूरत उसके हाथ में थमाकर उसके सामने अच्छी बन जाए, या फिर सानिया के लिए एक महंगा तोहफ़ा देकर उसकी आइडियल भाभी बन जाए। लेकिन आज उसने वो सारे नोट निकालते हुए सैलून वाली के हाथ में थमा दिए। एक बेहतरीन मसाज, बालों की कटिंग, चेहरे की तराश खराश, हल्का-फुल्का मेकअप, और इसके बाद वो मार्केट चली आई। राबिया ने चंद शौक रंगों के जोड़े उसके लिए मुंतखब किए, जिन्हें वो खरीदती चली गई। उसे जुनैद के पसंदीदा रंगों का अंदाज़ा था। बड़े झुमके, खुशबू, चूड़ियाँ, सैंडल्स, सारे नोट लग गए। लेकिन उस रोज़ उसने खुद को पा लिया। उसे अब इसी राह पे चलना था, एक ऐसी राह जिसमें वो अपने गुमशुदा जुनैद को पा सकती थी। वो उससे लड़ नहीं सकती थी, उससे बहस नहीं कर सकती थी, और ना ही उससे नाराज़गी का इजहार करते हुए उस पर बेवफ़ाई का लेबल लगा सकती थी। वो उसे अपनी जानिब राग़िब ज़रूर कर सकती थी। तभी खुदा ने औरत को हुस्न से आरास्ता किया है, ताकि अपने हुस्न और हथियारों को इस्तेमाल करते हुए वो शौहर को ज़ेर कर दे और अपने बनाव सिंगार के ज़रिए वो अपनी जानिब उसे मुतवज्जे करे। छुट्टी के बाद वो घर आई तो रज़िया बेगम, सानिया और समीना की नज़रों में हैरत को भांपते हुए वो खामोश रही और जल्दी से काम निपटा लिए। उसके बाद वो अपने कमरे में आ गई। जुनैद के आने से पहले उसने ऑरेंज कलर का अनारकली फ्रॉक ज़ेब तन कर लिया और अपने खूबसूरत लेयर्स में कटी खुले बालों को उसने कंधों पे गिरा लिया। होठों पे हल्की हल्की लिपस्टिक के साथ उसने खुद पर खुशबू का छिड़काव किया, कमरे को खूबसूरती से आरास्ता किया और कैंडल्स के साथ साथ साइड टेबल पर एक रेड हार्ट शेप केक भी सजा दिया। तभी उसने बाहर से जुनैद की आवाज़ को सुना। रज़िया बेगम के पास बैठा उसने थके हुए लहजे में चाय की तलब की थी। उसने पहली बार इस बात को नोट किया था कि वो अब घर आने के बाद उसके बारे में नहीं पूछता। सानिया, जाओ भाभी को बुला लाओ ताकि जुनैद के लिए चाय बना दे। सानिया ने उसके दरवाजे पे दस्तक देते हुए उसे आगाह किया कि चाय बनाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ गई है, और वो तल्खी से मुस्कुरा दी। अब उसने इन सारे रवैयों को बर्दाश्त तो करना था, लेकिन खुद पर हावी नहीं होने देना था। और मुस्कुराते हुए बाहर आए और जुनैद को मुस्कुराते हुए सलाम किया, जो उसे देखते ही एकदम सीधा हुआ था। वो उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ को समझ चुकी थी, लेकिन अभी वो उस पर तवज्जो नहीं देना चाहती थी। मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। उसे देख के मुस्कुराते हुए वो किचन की जानिब बढ़ने लगी, जब उसे रज़िया बेगम की आवाज़ सुनाई दी। अरे बेटा, कहीं जाना है जो तुमने इतना भारी लिबास पहन लिया? बालों को झटकते हुए पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगी। नहीं आंटी जी, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, हमारी शादी की पहली सालगिरह। तो इसीलिए मैं कुछ तैयार हो गई ताकि हम इसे मना सकें। और फिर पलटते हुए किचन में चली गई। चाय बना के वो वापस आई जब रज़िया बेगम ने बौखलाते हुए से एक और हुक्म दे दिया। खाना भी बना देती, आज खाना बनाने में भी तुमने देर कर दी है। जुनैद भी आ चुका है, जल्दी से कपड़े तब्दील करके खाना बना लो। शायद वो चाहती थी कि वो पहले की तरह सीधा सादा लिबास पहने और किचन में घुस के खाना पकाना शुरू कर दे। जबकि उसने तहम्मुल से मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, हम 3 लड़कियां हैं तो खाना बनाने में देर ही नहीं लगेगी। मैं जल्दी से बिरयानी बना लेती हूँ। समीना, तुम कोरमा बना लो, और सानिया, तुम जल्दी से रोटियां बना लेना। फिर हल्के फुल्के कामों के साथ मज़ा भी आएगा और खाना भी जल्दी तैयार हो जाएगा। वो इससे पहले कि टाल मटोल करती, जब जुनैद ने उन दोनों की जानब देखते हुए कह दिया, हाँ भाई, जल्दी करो, भूख भी काफ़ी लगी है, खाना जल्दी तैयार करो। दरअसल भाई, आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और आपकी शादी की सालगिरह भी है, तो आज खाना बाहर से ऑर्डर कर दें। समीना ने कह दिया और जुनैद खामोशी से उसे देखने लगा। कुछ ही देर के बाद उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक खाना बाहर से आ गया। खाना खाते हुए भी वो उसकी नज़रों का मरकज़ रही। वो जुनैद की खुद पे पड़ती हुई नज़रों को महसूस कर रही थी। खाना खाने के बाद वो फ़ौरन ही उठ के अपने कमरे में चला गया। कमरे का रोमानी माहौल और सब सजी संवरी बीवी उस पर शिद्दत से असरअंदाज हुई थी। वो अंदर आकर नरमी से उसके करीब चली आई
اور جنید نے اس کی کمر سے تھامتے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ایک عرصہ بیت گیا، میں نے محبت کو محبت کے رنگوں میں ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے اتراتے ہوئے جنید کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے معاف کر دیں جنید، آپ کی محبت ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ محبت محبت کے رنگوں سے سجی ہوئی خوبصورت لگتی ہے۔ آج کے بعد صرف اتنی ہی ذمہ داریاں نبھاؤں گی جتنی مجھ پر فرض ہیں، اور آج کے بعد انہی لوگوں کے دل میں اچھی بننے کی کوشش کروں گی جنہیں میرے کچھ کیے بنا ہی احساس ہو کہ میں اچھی ہوں۔ اس روز اس نے حقیقت میں جنید کی محبت کو اپنے اوپر برستا ہوا محسوس کیا۔ اگلے پل میں ہی نہیں تو لیکن آہستہ آہستہ مستقل مزاجی سے وہ بدل گئی، اور اس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جنید کی محبت کے رنگ بھی بدلتے چلے گئے۔ ثانیہ جنید کو اپنی نند کے لالچ میں ڈال رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کی خواہش تھی کہ جنید ایک بار پھر نکاح کرے ثانیہ کی نند کے ساتھ، تاکہ ثانیہ کے قدم سسرال میں جانے سے پہلے ہی مضبوط ہو جائیں۔ وہ اس بات پر بھی خاموش رہی، اس کا بولنا بنتا ہی نہیں تھا۔ جنید نے خود ہی ماں کو انکار کر دیا۔ عورت محبت کے رنگوں سے گندھی ہوئی خوبصورت لگتی ہے۔ خود پر ذمہ داریوں کو اتنا بوجھ مسلط مت کریں کہ ذمہ داریاں آپ پر حاوی ہو جائیں۔ ذمہ داریوں پر حاوی ہوں، انہیں خود پر غالب مت ہونے دیں۔ ان ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب کر کبھی بھی شوہر کی محبت کو مت بھولیں، کیونکہ ایک عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا حسن ہے، جو بڑے سے بڑے مرد کو زیر کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔